Assalamu alaikum dear students, a very warm welcome to my YouTube classroom. Today our topic is first year at Harrow. Churchill's essay First Year at Harrow is his second essay in which he explains in detail his experiences at the public school Harrow. He tells about admission, exams and learning Latin, Greek and English. He liked history, poetry and essay writing, but unfortunately he was examined in Latin and Greek. Winston Churchill was an inspirational statesman, writer, orator and leader who led Britain to victory in the Second World War. He served as Conservative Prime Minister twice from 1940 to 1945 and again from 1951 to 1955. We talk about this wonderful public school, Harrow. It was founded in 1572 under the royal charter from Queen Elizabeth I by a local land-owning farmer, John Lyon. It soon became one of the greatest schools in the country, attracting students from all over the world. The school is having a galaxy of alumni, including 7 British Prime Ministers. Churchill, of course, is one of them. Then Jawaharlal Nehru, the former Indian Prime Minister, is also the alumnus of Harrow. Among the literary figures, Lord Byron, the romantic English poet, is one of the alumni of Harrow. And there are a host of other notable military, parliamentary members from both houses enrich the history of this wonderful public school. So let's try to explore further about this school and Sir Winston Churchill. Okay, first year at Harrow by Sir Winston Churchill. As I told you, he was the Prime Minister of England. اور انگلینڈ کے اندر اگر آپ دیکھیں اس وقت کے حوالے سے جب یہ لیسن لکھا گیا تو وہاں پہ 3 فیمس سکولز تھے. ایک ہیرو تھا، یہ انگلینڈ کے ٹاپ سکولز تھے تب مانے جاتے تھے. ایک ایٹن تھا اور ایک بروک فیلڈ تھا. بروک فیلڈ کو آپ پڑھیں گے جب آپ مسٹر چپس کو اسٹڈی کریں گے تو وہ بروک فیلڈ سے ریلیٹڈ پورے کا پورا ناول لکھا ہوا ہے. تو یہ آج بھی یہ اسکول انگلینڈ میں موجود ہیں، آپ ان کو ایزیلی گوگل آؤٹ کر سکتے ہیں. اینڈ you can find these schools in England. تو ہیرو کو انگلینڈ کے ٹاپ سکولز میں مانا جاتا تھا. تو یہ لیسن ونسٹن چرچل نے لکھا ہے کہ جب ان کو ایڈمیشن کے لیے لے جایا گیا ہیرو میں تو وہاں پر جا کر ان کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. بینگ اے اسٹوڈنٹ، what type of student he was. تو یہ ساری وہ اپنی جو ہے وہ باتیں بیچ میں لکھ رہے ہیں. So it's more autobiographical in nature, this lesson. The writer is talking about himself, he is talking about his own experiences, he is talking about his own childhood. تو کامیکلی انہوں نے اس چیز کو لکھنے کی کوشش کی ہے. پلس he will talk about the importance of English language. کہ جب یہ لیسن لکھا گیا تب تو انگلش کی اتنی ویلیو نہیں تھی. But with the passage of the time, England became a global power. It has colonized so many parts of the world. اینڈ فائنلی دیئر لینگویج آلسو بیکیم ویری پاورفل. کہ زبان کا تعلق جو ہوتا ہے وہ آپ کے ملک کی اسٹرینتھ کے ساتھ ہوتا ہے. اف یور کنٹری از اسٹرانگ آٹومیٹکلی یور لینگویج ول آلسو بیکم ویری اسٹرانگ. سو ٹوڈے if English is supposed to be the most dominant language in the world, it is just because of this fact that it is the language of the most powerful countries. امریکہ میں انگلش بولی جاتی ہے، انگلینڈ میں انگلش بولی جاتی ہے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ میں، کینیڈا میں انگلش بولی جاتی ہے، اور دنیا کے اور طاقتور ممالک کے اندر بھی انگلش بولی جاتی ہے. So because it is the language of the powerful people, so automatically the language itself is powerful. تو قومیں طاقتور ہوتی ہیں تو ان کی زبان، ان کا کلچر، ان کی اقدار، ان کا نظام، ہر چیز ان کی جو ہے طاقت پکڑنا شروع کر دیتی ہے. بات میں سمجھ آ گئی ہے؟ دیکھتے ہیں فردر اس لیسن کے اندر کیا کہتے ہیں. I had scarcely passed my 12th birthday when I entered the inhospitable region of examination through which for the next 7 years I was destined to journey. کہتے ہیں کہ ابھی 12 سال میری عمر ہوئی تھی کہ مجھے امتحانات کا سامنا کرنا پڑا اسکول کے حوالے سے. اور یہ ایک ایسا ریجن تھا، ریجن کا لفظ وہ یوز کر رہے ہیں جو کہ ان ہاسپٹیبل تھا. میرے لیے تو بالکل بھی انٹرٹیننگ نہیں تھا.
12 سال گھر میں گزارے تھے، موج مستی کی ہوئی تھی، انجوائے کیا ہوا تھا، دیر واز فل فریڈم. آپ کو ایگزام کا سامنا کرنا پڑا، اسکول کے ڈسپلن کا سامنا کرنا پڑا، سو اٹ واز ناٹ مائی پیس آف کیئر. تو کم از کم میں تو اس چیز کو انجوائے بالکل نہیں کرنے والا تھا. لیکن اگلے 7 سال کے لیے مجھے یہاں پر قید ہونا تھا. 7 سال کے لیے مجھے اسکول کے اندر اب وقت گزارنا تھا. جیسے آپ پرائمری اسکول میں جاتے ہیں نا تو 5 سال کے لیے آپ باؤنڈ ہو جاتے ہیں، آپ ہائی اسکول جاتے ہیں مزید 5 سال کے لیے آپ وہاں باؤنڈ ہو جاتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسکول میں آ گیا تو اب 7 سال جو ہے ان کے ایجوکیشن سسٹم کے مطابق مجھے اب یہاں پر گزارنے تھے. دیز ایگزامینیشنز ور اے گریٹ ٹرائل ٹو می. امتحانات کبھی بھی مجھے پسند نہیں تھے. امتحانات کبھی بھی کسی کو پسند نہیں ہوتے، چاہے وہ زندگی کے امتحانات ہوں یا ایکیڈیمک سینس کے اندر آپ لیں، ایجوکیشنل سینس میں لیں. تو امتحانات جو ہوتے ہیں نا، آئی مین دے آر ناٹ ہیونگ سویٹ ٹیسٹ فار دی اسٹوڈنٹس. تو ہم ہمیشہ سے ایک آپ نوائزیئر سا فیل کرتے ہیں وین ایور وی ٹاک اباؤٹ ایگزامس. The subjects which were dearest to the examiners were almost invariably those I fancied least. اور سب سے زیادہ جو تکلیف دہ بات تھی کہ جو سبجیکٹس ایگزامینر کے لیے بڑے امپورٹنٹ تھے مجھے ان سے انتہائی نفرت تھی. مجھے وہ چیزیں پسند نہیں تھیں. I would have liked to have been examined in history, poetry and writing essays. ان کا جو bent of mind تھا وہ آرٹ کی طرف تھا، لٹریچر کی طرف تھا. تو یہ تھوڑا سا آرٹسٹک اپروچ رکھتے تھے اپنی زندگی کے اندر. چاہتے تھے پوئٹری کے متعلق بات کی جائے، ایسے رائٹنگ کے متعلق بات کی جائے، لینگویج کے متعلق بات کی جائے، ہسٹری کے متعلق بات کی جائے، سوسائٹی کے متعلق بات کی جائے، پالیٹکس کے متعلق بات کی جائے. The examiners on the other hand were partial to Latin and mathematics. جبکہ جو ایگزامینرز تھے ان کی جو لائکنیس تھی وہ کس کے لیے تھی؟ میتھمیٹکس کے لیے اور لیٹن کے لیے. لیٹن تب ایک پاورفل لینگویج مانی جاتی تھی. اس کی بہت سی ریزنز ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ تھا کہ لیٹن ان کی ریلیجیس لینگویج ہے، کرسچنس کی، جس طرح ہمارے لیے عربک کی ویلیو ہے. تو بائبل چونکہ اسٹارٹ میں اٹ واز ان لیٹن، تو بائبل کے لیٹن میں ہونے کی وجہ سے جو لیٹن لینگویج تھی اٹ واز ویری امپورٹنٹ فار دی کرسچنس. تو کہتے ہیں جو ایگزامینر تھے دے ور انٹرسٹڈ ان لیٹن لینگویج، یا پھر وہ میتھمیٹکس کے اندر، سائنسز کے اندر انٹرسٹڈ تھے. اینڈ دیئر ول پریویل. اور ظاہری بات ہے جیسا انہوں نے چاہنا تھا ہونا تو ویسے تھا نا. اسٹوڈنٹ کی خواہشات کے مطابق تو نظام تعلیم نہیں چلتا کہ میں کیا پڑھنا چاہتا ہوں یا میں کب امتحان دینا چاہتا ہوں یا نہیں دینا چاہتا. Moreover, the questions which they asked on both these subjects were almost invariably those to which I was unable to suggest a satisfactory answer here. ان سبجیکٹ سے ریلیٹڈ میتھ اور لیٹن کے متعلق سوالات ایسے پوچھتے تھے جن کے جوابات مجھے نہیں آتے تھے. تو میں یہ چاہتا تھا کہ مجھ سے وہ سوال پوچھیں جو مجھے آتے ہیں. پیپر میں ٹیچر وہ پوچھ لیتا ہے جو ہمیں نہیں آتا، جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں، جسے ہم اسکپ کر جاتے ہیں، اور جسے ٹھیک ٹھاک رٹا لگا کے جاتے ہیں وہ پیپر میں آتا نہیں ہے. I should have liked to be asked to say what I knew. میں یہ چاہتا تھا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے کہ بھائی مجھ سے وہ پوچھیں جو مجھے آتا ہے. وہ مجھ سے وہ پوچھتے تھے جو مجھے نہیں آتا تھا. تو میری اور میرے ٹیچرز کی سوچ کے اندر ایک فرق تھا. They always try to ask what I didn't know. اور ہمیشہ کیا پوچھتے کہ جو میں نہیں جانتا. When I would have willingly displayed my knowledge, they sought to expose my ignorance. This sort of treatment had only one result. I did not do well in examination. میں جب کبھی اپنے علم کا اظہار کرنے کی کوشش کرتا تو مجھے سنب کر دیا جاتا، میری جہالت کا مذاق اڑایا جاتا، مجھے یہی بتایا جاتا کہ تمہیں تو کچھ پتہ نہیں ہے. اور یہ سارے عمل کا نتیجہ جو نکلا وہ یہ نکلا کہ میں کبھی بھی اسٹوڈنٹ کے طور کے اوپر اچھا پرفارم نہ کر سکا. This was especially true of my entrance examination to Harrow. خاص طور پہ جب ہیرو میں مجھے لے جایا گیا تو وہاں پہ انٹرنس ٹیسٹ تھا. وہ ٹیسٹ لیتے تھے، اس کے بعد اگر آپ ٹیسٹ میں پاس ہو جاتے ہیں پھر وہ آپ کو ایڈمیشن دیتے تھے. The headmaster, Mr. Weldon, however, took a broad-minded view of my Latin prose. He showed discernment in judging my general ability. تاہم اسکول کے جو ہیڈ ماسٹر تھے جن کا نام مسٹر ویلڈن تھا، انہوں نے ایک کھلے ذہن سے میرے پروز کا نثر کے پیپر کا معائنہ کیا، دیکھا اور انتہائی باریک بینی اور سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کیا میرے پیپر کو چیک کرتے ہوئے.
This was the most remarkable because I was found unable to answer a single question in the Latin paper. اور یہ حیران کن بات تھی میرے لیے. I was unable to answer even a single question. میں تو بلینک شیٹ دے کر آیا تھا, مجھے تو ایک کویشچن نہیں آتا تھا. And I was dead sure that they are not going to, they are not going to give me admission. تو میں تو پوری طرح سے ذہنی طور پہ تیار ہو چکا تھا that I am failed. لیکن وہ رزلٹ جب آیا تو میں خود بھی تھوڑا سا اسٹانشڈ ہوا, حیران ہوا. کس طرح سے؟ I wrote my name at the top of the paper. اچھا جی, وہ بتا رہے کہ پیپر میں کر کے کیسے آیا. سب سے پہلے جو پیج مجھے پرووائڈ کیا گیا, شیٹ مجھے دی گئی, اپنا نام میں نے اوپر لکھا. I wrote down the number of the question 1. پھر کویشچن کا نمبر لکھا, 1 لکھا, دونوں طرف انورٹڈ کاماز کو ڈالا. After much reflection I put a bracket round it thus. پھر سوچتا رہا کہ آگے کیا لکھوں گا تب جب مجھے کچھ آتا ہوگا. سوچ کے پھر ایک بریکٹ اس طرف ڈالی, ایک بریکٹ دوسری طرف ڈالی. تو وہ جو کویشچن 1 لکھا تھا نا, اس کو محفوظ کر لیا دونوں طرف سے بریکٹ کے اندر. But thereafter I could not think of anything connected with it that was either relevant or true. بعد میں کہتے ہیں ایک بھی ریلیونٹ بات میرے ذہن میں نہیں تھی جو میں اس پیپر کے متعلق لکھ سکتا. کچھ نہیں آتا تھا مجھے. Incidentally, there arrived from nowhere in particular a blot and several smudges. پھر وہ جب اسٹوڈنٹ کو کچھ نہیں آتا تو اپنی پینسل کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے, ٹائم تو گزارنا ہوتا ہے. کہتا مجھے نہیں پتہ, میری پینسل میں سے, پین میں سے ایک بلاٹ جو ہے وہ نیچے پیپر پہ گر گیا, ایک سیاہی کا قطرہ گر گیا. اور جب گرا تو مجھے نہیں پتا کہ وہ شیٹ کے ساتھ کیسے پھیل کے تو اس کے سمجز بن گئے, دبے لگنا شروع ہو گئے, اور پوری شیٹ میری جو ہے نا اس کے اوپر وہ مختلف نشانات جو ہیں وہ پڑ گئے. I gazed for 2 whole hours at this sad spectacle. 2 گھنٹے پھر بیٹھ کے میں یہی دیکھتا رہا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا, کہ ایک وہ بالکل برینڈ نیو آنسر شیٹ تھی اور میں نے اس کا بیڑا گرک کر دیا. آتا مجھے ہے کوئی نہیں, اوپر سے میں نے دبے لگا دیے سارے کے سارے. And then merciful ushers collected my piece of foolscap with all the others and carried it up to the headmaster table. پھر finally ان پیپرز کو کلیکٹ کر لیا گیا. کلیکٹ کرنے کے بعد ان سارے کے سارے پیپرز کو جا کر ہیڈ ماسٹر کے ٹیبل کے اوپر رکھ دیا گیا. It from these slender indication of scholarship that Mr. Weldon drew the conclusion that I was worthy to pass into Harrow. یہ وہ نشانات تھے, بس یہ جو گند میں نے مچایا تھا پیپر کے اوپر, کہ یہاں سے مسٹر ویلڈن نے اس چیز کا اندازہ لگا لیا کہ اس بچے میں کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ضرور ہے. ٹھیک ہوگی بات. وہ خدا جانے ان کے ذہن میں کیا بات آئی, انہیں اس کی شخصیت میں ایسا کون سا چام نظر آ گیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو بچہ ہے نا, اس کا ایڈمیشن ضرور ہونا چاہیے, اس میں کوئی نہ کوئی ایبیلٹی ہے, یہ کچھ نہ کچھ کل کو کر کے دکھائے گا. حالانکہ پیپر میں اس نے جو کیا ہے وہ ہم سب نے دیکھ لیا ہے. Which is very much to his credit. It showed that he was a man of capable of looking beneath the surface of the things. یہ یقینی طور پہ ان کی کریڈٹ میں بات جاتی ہے کہ وہ ایک ایسے انسان تھے کہ جو beneath the surface بھی دیکھ سکتے تھے. جو چیزیں بظاہر نظر آتی ہیں وہ تو دیکھ ہی سکتے تھے, لیکن وہ چیزیں جو بظاہر نظر نہیں آتی, تھوڑی ہڈن ہیں. فرد شناس قسم کے انسان تھے, ہیومن پرسنالٹی کو انڈرسٹینڈ کرتے تھے, تو انہیں کچھ نہ کچھ نظر آ گیا بس مجھ میں. انہوں نے کہا کہ اس بچے کا ایڈمیشن یہاں پر ہونا چاہیے. A man not dependent upon paper manifestations, I have always had the greatest regard for him. وہ ایک ایسے صاحب تھے کہ جو پیپر پہ لکھی ہوئی باتوں پہ یقین نہیں کرتے تھے کہ بچے نے لکھا کیا ہے. صرف لکھ دینے سے کسی بچے کی صلاحیت کا اندازہ نہیں ہوتا کہ پیپر میں 2 گھنٹے کا وقت آپ کسی بچے کو دیتے ہیں اور وہاں سے آپ اس کی ساری ذہانت کو میسر کرنے کی کوشش کریں. دیٹ از لٹرلی امپاسبل. تو انہوں نے اس طرح سے نہیں کیا, اور یہی وجہ ہے کہ میں آج بھی اپنے دل میں ان کے لیے ڈیپسٹ ریگارڈ رکھتا ہوں. حد سے زیادہ ان کے لیے میرے دل میں عزت آج بھی موجود ہے. In consequence of his decision, I was in due course placed in the 3rd or lowest division of 4th or bottom. انہی فیصلوں کے نتیجے میں میری صورتحال کا دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھے 3rd ڈویژن میں لوویسٹ فارم کے اندر ایڈمیشن دیا.
The names of the new boys were printed in the school list in alphabetical order, and as my correct name, Spencer Churchill, began with as S, I gained no more advantage from the alphabet than from the wider sphere of the letters. جو لسٹ لگی ایڈمیشن کے حوالے سے وہ الفابیٹیکلی لگی. تو میرا نام چونکہ اسپینسر چرچل تھا، ایس سے شروع ہوتا تھا، تو ایس آپ کو پتہ ہے الفابیٹس میں بیچ میں کہیں پر آتا ہے. تو لسٹ میں میرا نام کوئی ٹاپ پر کوئی نہیں آیا. ٹاپ پر تو ان کا آئے گا جن کے نام اے سے شروع ہو رہے ہوں گے. تو ایس کی وجہ سے میرا نام بیچ میں کہیں مڈل میں کہیں پر آیا لسٹ کے اندر جو فائنل لسٹ لگی. آئی واز ان فیکٹ اونلی 2 فرام دی باٹم آف دی ہول اسکول. میرے نیچے صرف 2 بچے اور تھے جن کے نام ایس کے بعد شروع ہوتے ہوں گے. صرف 2 بچے اور تھے جو مجھ سے نیچے تھے، یعنی کہ نیچے سے میں تیسرے نمبر پر تھا. اینڈ دیز 2 آئی ریگریٹ ٹو سے ڈسپیئرڈ آلموسٹ امیڈیٹلی تھرو illness اور سم ادر کاز. اور یہ جو 2 بچے مجھ سے نیچے تھے میرٹ لسٹ کے اندر، خدا جانے کسی بیماری کی وجہ سے یا اور وجوہات کی وجہ سے یہ اسکول آئے نہیں. تو اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ میں سب سے باٹم پر چلا گیا. سب سے جو اینڈنگ اسٹوڈنٹ بنا وہ میں بنا. آئی کنٹینیوڈ ان دس انپریٹینشیس سچویشنس فار نیئرلی اے ایئر. 1 سال تک تو میں اس سارے عمل کے ساتھ جوجھتا رہا، لڑتا رہا، کوشش کرتا رہا، کیونکہ کسی بھی صورت کے اندر جو اسکول کا انوائرمنٹ تھا یہ میرے لیے ہاسپٹیبل نہیں تھا، ان انوائٹنگ تھا میرے لیے. However, by being so long in the lowest form, I gained an immense advantage over the clever boys. لیکن چونکہ مجھے انہوں نے lowest form میں رکھا نا، تو lowest form میں انہوں نے رکھا ہوتا نالائق بچوں کو اس کی طرح کے، اور ان کو وہ پڑھاتے تھے انتہائی بنیادی قسم کی چیزیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم بچوں کو بنیادی چیزیں پڑھاتے ہیں، الفابیٹس پڑھاتے ہیں، سینٹینس اسٹرکچر ان کو سکھاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے سینٹینسز بنانا ان کو سکھاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے لوویسٹ فارم کے اندر رکھا، اور مجھے انتہائی جو بنیادی چیزیں تھیں، یعنی کہ جو میری فاؤنڈیشن تھی وہ بڑی مضبوط ہونا شروع ہوگی. کہ مجھے بہت بنیادی چیزوں سے انہیں پڑھانا شروع کر دیا کہ بچہ سلو لرنر ہے، دماغ اس کا پورا ہی ہے، لہٰذا اس کو بالکل ایک سلو ڈوز دیں ایجوکیشن کی. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ بچے جو مجھ سے ہوشیار تھے، تھوڑے کلیور تھے، لائق تھے، انٹیلیجنٹ تھے، مجھے ان سے زیادہ نالج ملنا شروع اس سینس میں ہوا کہ مجھے بنیادی نالج ملنا شروع ہوا. They all went on to learn Latin and Greek and splendid things like that. جو لائق بچے تھے ان کو کہا جی آپ لیٹن پڑھیں، گریک پڑھیں. تب ان لینگویجز کی بڑی ویلیو ہوا کرتی تھی، گریک لینگویج کی، لیٹن لینگویج کی. تو جو لائق بچے تھے ان سے یہ چیز کہی گئی. بٹ آئی واز ٹاٹ انگلش. میں بیچارہ نالائق گامڑ قسم کا اسٹوڈنٹ، مجھے کہا تم انگریزی پڑھو. اور تب انگریزی کی ویلیو نہیں تھی نا اتنی، ٹھیک ہے، تب انگلش کی اتنی زیادہ ویلیو نہیں تھی. جس میں نے کہا کہ گریک، لیٹن، میتھمیٹکس، سائنسز، ان چیزوں کی بڑی امپورٹنس ہوا کرتی تھی. تو انگلش لینگویج کو جو نالائق بچے ہیں نا، جیسے ہم کسی کو کہہ دیں کہ چلو یار تم ایسا کہ تم پنجابی پڑھ لو، میں کہا تم انگریزی پڑھ لو. We were considered such dunces that we could learn only English. ہمیں ایسا احمق کن ذہن مانا گیا کہ ہمارے لیے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا اسکول مینجمنٹ میں کہ یہ بچے صرف اس قابل ہیں کہ ان کو انگلش پڑھائی جائے، یہ کچھ نہیں کر سکتے زندگی میں ماس اور اس کے کہ ان کو آپ انگلش پڑھا دیں. Mr. Somervell, a most delightful man to whom my debt is great, was charged with the duty of teaching the stupidest boys the most disregarded thing, namely to write merely English. ہمارے ٹیچر جو تھے ان کا نام تھا مسٹر سمرویل، انگریزی کے استاد تھے. انہیں اس چیز کی ڈیوٹی دی گئی کہ اسکول کے جو سب سے نالائق، احمق، بیوقوف، گامڑ، تھکے ہوئے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ نے ان کو سب سے جو فضول قسم کی چیز ہے وہ پڑھانی ہے. ان کو انگلش لکھنا سکھانی ہے، ان کو انگلش پڑھنا سکھانی ہے. He knew how to do it. اور یہ استاد بھی کیا زبردست استاد تھا، اسے پتہ تھا اس چیلنج کو کیسے میٹ کرنا اور اپنا سبجیکٹ کیسے پڑھانا ہے. He taught it as no one else has ever taught it. انہوں نے ہمیں انگلش پھر ایسے پڑھائی کہ کسی اور نے اس طرح انگلش کسی کو نہ پڑھائی ہوگی. Not only did we learn English parsing thoroughly, but we also practiced continually English analysis.
ہم نے نہ صرف یہ کہ انگلش کو بہت زیادہ پڑھا، اس کا انالیسس کیا، سینٹینس اسٹرکچر کو بریک کیا چھوٹے چھوٹے حصوں کے اندر، چھوٹے چھوٹے مارفیمز کے اندر، ٹھیک ہے، ان کے فونیٹکس کو انڈرسٹینڈ کیا، تو بالکل ایک مائنیوٹ لیول پر جا کر ہم سینٹینس اسٹرکچر کے متعلق پڑھتے رہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرتے رہے۔ مسٹر سمرویل ہیڈ اے سسٹم آف ہز اون، اور ان کا ایک اپنا طریقہ تھا، ایک اپنا انداز تھا ٹیچنگ کے حوالے سے۔ He took a fairly long sentence and broke it up into its components by means of black, red, blue, green inks. ان کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ وہ ایک لمبا سینٹینس لیتے اور بورڈ کے اوپر اس کو مختلف رنگوں کے ساتھ لکھتے، انک کے ساتھ لکھتے، ریڈ، بلو، گرین، مختلف پوائنٹر کا استعمال کرتے، اور اس سینٹینس کو، اس کے مختلف الفاظ کو مختلف رنگوں کے ساتھ لکھتے۔ سے کہ سبجیکٹ ہے، سبجیکٹ کو ایک رنگ سے لکھ دیا، ورب کو ایک رنگ سے لکھ دیا، آبجیکٹ ہے، ریلیٹیو کلازز ہے، کنڈیشنل کلازز ہے، کنجنکٹیوز ہیں، ڈسجنکٹیوز ہیں، یہ تمام کے تمام جتنے بھی گرامیٹیکل پورشن تھے، آسپیکٹس تھے کسی سینٹینس کے اندر جو ہو سکتے تھے، ان کو بورڈ کے اوپر ڈفرینٹ کلرز کے ساتھ لکھا، تاکہ ان کی بیس کے اوپر بچوں کو ریکگنیشن ہو سکے کہ سبجیکٹ وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ گرین میں لکھا جاتا ہے، اور ورب وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ریڈ میں لکھا جاتا ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ ہم ان کا ایک وہ جو ہے جو آڈیو لیکچر تھا وہ لے رہے ہوتے تھے، ہمیں ایک ویژول لیکچر بھی دیکھنے کا موقع ملتا تھا، اور ہم اپنے لیکچر کو، اپنی لرننگ کو ویژولائز کر سکتے تھے، بیکاز ہی واز یوزنگ ڈفرنٹ کلرس، ڈفرنٹ انکس ٹو ہائی لائٹس دوز ورڈس جو ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہوتے تھے، اور اس چیز کی ڈرل کرواتے جاتے بار بار روز ایک ہی چیز کو پڑھایا جاتا، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ یہ چیزیں ہمارے ذہن کے اندر فکس ہونا شروع ہو گئیں۔ ایچ ہیڈ اٹس اون کلر اینڈ اٹس بریکٹ، ہر لفظ کی اپنی انک اور اس کی اپنی بریکٹ ہوتی۔ اٹ واز اے کائنڈ آف ڈرل، یہ قسم کی مشق تھی۔ وی ڈیڈ اٹ آلموسٹ ڈیلی، جس کو ہم روز کرتے۔ ایز آئی ریمینڈ ان دی تھرڈ 3 times ایز لانگ ایز اینی ون ایلس، چونکہ مجھے انہوں نے لوسٹ ڈویژن میں مسلسل 3 بار رکھا، ٹھیک ہے، پاس ہی نہیں کرتے تھے، پروموٹ نہیں کرتے تھے، نہیں ابھی ادھر ہی تم نے رہنا ہے، پڑھاتے گئے مسلسل انہوں نے 3 terms تک مجھے یہیں پہ رکھا۔ آئی ہیڈ 3 times ایز مچ آف اٹ، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو چیز باقی بچوں نے 1 بار پڑھی تھی، میں نے اس کو 3 بار پڑھا، اور اسی پریکٹس کے ساتھ پڑھا جس کا ذکر میں نے ابھی کیا ہے مسٹر سمرویل کے حوالے سے۔ آئی لرنڈ اٹ تھارولی، اور میں نے اس سارے عمل کو مکمل طور کے اوپر سیکھا، یہ ایک تھارو لرننگ تھی۔ Thus I got into my bones the essential structure of the ordinary British sentence, which is a noble thing. لہٰذا یہ جو ایک آرڈنری عام برٹش سینٹینس ہوتا ہے، جو فقرات ہم بناتے ہیں انگلش کے اندر، they became the marrow of my bones، یہ میری ہڈیوں کے اندر یہ چیز شامل ہو گئی۔ اس حد تک میں نے ان چیزوں کو گریسپ کر لیا، انڈرسٹینڈ کر لیا۔ وہ کیا کہتے ہیں نا، پریکٹس میکس دی مین پرفیکٹ۔ تو جتنا آپ پریکٹس کسی چیز کی کرتے جائیں گے، اتنا آپ کا اسکل اس کے اوپر ڈیولپ ہوتا جائے گا۔ اینڈ وین after years my school fellows who had won prizes and distinctions for writing such beautiful Latin poetry and pithy Greek epigrams had to come down again to the common English to earn their living or make their way, I didn't feel myself at any disadvantage۔ اور کافی سالوں بعد جب ہم بڑے ہو گئے، اسکول لائف سے نکل آئے، تو میرے وہ تمام کے تمام جو اسکول فیلوز تھے، جو تب لیٹن پڑھتے تھے، گریک پڑھتے تھے، پوئٹری لکھتے تھے، شاندار قسم کی چیزوں کو پڑھتے تھے، کچھ سال جب گزر گئے، ہم جوان ہو گئے، تو ان تمام کی تمام جو لینگویجز تھیں، لیٹن تھی، گریک تھی، اس کی ویلیو ریڈیوس ہونا شروع ہو گئی، ان کی مارکیٹ ویلیو ختم ہونا شروع ہو گئی۔ پھر وہ میرے تمام کے تمام دوستوں کو دوبارہ واپس لوٹنا پڑا انگلش سیکھنے کے حوالے سے، تاکہ وہ بھی کل کو اپنی ارننگ کو مینیج کر سکیں۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ جو انگلش تھی، اس کا ایک رائز دیکھنے میں آتا ہے، ٹھیک ہے، کولونائزیشن کی بیس کے اوپر، یا انگلینڈ نے 2nd World War کے بعد جس طرح سے ایک گلوبل پاور کے طور کے اوپر ایمرج ہوا، تو ان کی لینگویج جو ہے یہ ایک ڈومیننٹ لینگویج کے طور پہ سامنے آئی۔ پلس امریکہ جو ہے اٹ اسٹارٹیڈ ٹو بیکم اے ہیوج پاور آن دیٹ ٹائم، تو ان کی بھی جو زبان تھی وہ انگلش تھی، اور دنیا کے بیشتر طاقتور ممالک کی زبان انگلش تھی، تو اس کی ویلیو بڑھنا شروع ہو گیا آٹومیٹکلی۔ تو کہتے ہیں کہ بائی دین کہ میں جب جوان ہو گیا، بڑا ہو گیا، تب انگلش کی مارکیٹ ویلیو بہت زیادہ بڑھ گئی،
وہ زبانیں ڈیڈ ہونا شروع ہو گئیں جو لیٹن اور گریک تھی. تو وہ تمام بچے جو اسکول لائف میں جن سے ہم جیلس ہوا کرتے تھے, وہ جو پرائزز کو ون کیا کرتے تھے, ہم جس چیز کو سیکھ چکے تھے ان کو اب دوبارہ سیکھنے کے لیے واپس لوٹنا پڑا. نیچرلی آئی ایم بائسڈ ان فیور آف دی بوائز لرننگ انگلش. یقینی طور کے اوپر میرے دل میں ایک تعصب ہے, میں ان بچوں کو لائک کرتا ہوں جو بچے انگلش پڑھتے ہیں, کیونکہ میں نے انگلش کو پڑھا, تو میری سوچ تھوڑی سی بائسڈ ہے اس چیز کے حوالے سے. آئی وڈ میک دیم آل لرن انگلش. اور میں تو یہ چاہوں گا کہ سب بچوں کو انگلش پڑھنی چاہیے, سیکھنی چاہیے. اینڈ دین آئی وڈ لیٹ دی کلیور بوائز لرن لیٹن ایز این آنر اینڈ گریک ایز اے ٹریٹ. But the only thing I would whip them for is not knowing English. I would whip them hard for that. پھر میں وہ جو کلیور بوائز تھے ان سے کہوں گا کہ آپ گریک بھی پڑھیں, لیٹن بھی پڑھیں, جو لینگویج آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ جا کر اس کو پڑھیں. But I will whip you very hard if you are going to ignore English. اگر آپ انگلش نہیں پڑھیں گے then I will punish you, because English is most important. اور یہ چونکہ اس کی اپنی زبان بھی تھی, اس کی نیشنل لینگویج بھی تھی, پلس اس نے بچپن میں اس کو پڑھا بہت زیادہ, اس کی ڈرل بہت زیادہ کی. سو نیچرلی ہی واز ہیونگ اے سارٹ آف بائس ان ہز ہارٹ ان فیور آف انگلش. ٹھیک ہے, ہی واز ہیونگ اے بائس ان فیور آف دوز بوائز ہو آر لرننگ انگلش لینگویج. تو یہ مین کہ لینگویج کی ویلیو چینج ہوگی تو آٹومیٹکلی اس کا پورے کا پورا جو کریئر ہے وہ بھی ٹرانسفارم ہو گیا. اینڈ الٹیمیٹلی مین ہی بیکیم دی پرائم منسٹر آف انگلینڈ. تو یہ ایک اور بھی چیز اس کے کریئر کے اندر جو ہے وہ بہتر ہوگی. تو ایک چھوٹا سا اسمال لیسن تھا جس کو ہم نے اسٹڈی کیا ہے, اور اس کے اندر جو ویلیو آف انگلش لینگویج ہے اس کی اس آسپیکٹ کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی ہے. فائن. سو دس از آف کورس دی کمپلیشن آف آر فرسٹ ہیرو سر ونسٹن چرچل. اوکے جی, انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے نیکسٹ لیسن جو ہے اس کو ہم اسٹارٹ کریں گے.